बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की आयत को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू करने का सोचा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से। और आज जो है वो पहली वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी पैदा फरमाए। हमारे लिए कुरान को सीखना, समझना और इस पर अमल करना बहुत आसान कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान तर्जुमा तफसीर के साथ सीख रही हूँ। और जो सीख रहे होते हैं तो तब जो है इंसान के इल्म में इतनी पुख्तगी नहीं होती और कोशिश होती है कि इंसान अमल करे और अच्छे से सीखे। लेकिन बाज़-औक़ात ज़िंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि कभी जो है वो अच्छे से सीखा जाता है, कभी कुछ थोड़ा सा डाउन हो जाता है और कभी फिर सीखने का प्रोसेस बहुत बेहतर हो जाता है। तो चूंकि जब कुरान को सीख लेना है तो उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह इस काम को छोड़ना नहीं है। तो सोचा कि साथ ही ना शुरू कर दिया जाए ये जो सिलसिला है शेयरिंग का, ताकि इंसान के लिए ना आसान हो जाए और आदत भी पड़ जाए और काम शुरू हुआ होगा तो फिर रनिंग काम में आसानी हो जाती है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, इनकी पुख्तगी भी हो जाएगी। तो इस वजह से बोलने में थोड़ी रवानी भी आ जाएगी। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह जो है वो शेयरिंग का सिलसिला स्टार्ट करूंगी और इसके अलावा एक और फ़ायदा है कि सदका जारिया बन जाएगा। हो सकता है कि किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है। तो इंशाल्लाह आज जो हम आयत देखेंगे वो सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 11 और 12 है। आज का हमारा लेसन था तो उसमें से मैंने एक दो आयत जो है वो सिलेक्ट की हैं इंशाल्लाह। आज के लेसन में बहुत ही ज़बरदस्त आयत थी। वैसे तो सारी आयत बहुत ज़बरदस्त थी, मेरे लिए मुश्किल भी हो रहा था डिसाइड करना कि कौन सी जो है वो ली जाए। तो मैंने सोचा फिर इसकी दो तीन वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है तो प्लीज़ बी पेशेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये दो आयत जो है वो सिलेक्ट की हैं, आयत नंबर 11 एंड 12। तो इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। उनकी आपने तिलावत सुन लेनी है। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. चलिए शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 11। पहले तर्जुमा देख लेते हैं। वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर वकानल इंसानु अजूला। और इंसान बुराई की दुआएं मांगने लगता है, बिल्कुल उसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह। इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। वयदउ और दुआ करता है, अल इंसानु इंसान, बिशर्री शर यानी बुराई की, दुआहु दुआहु जैसा दुआ करना उसका, बिल खैरी भलाई की यानी जैसे वो अपने लिए भलाई की दुआ मांगता है, बिल्कुल उतनी ही शिद्दत के साथ उसी तरह से उतनी तरफ से वो अपने लिए बुराई की दुआ मांगने लगता है। और उसके बाद अल्लाह ने खुद ही बता दिया आगे, वकान अल इंसानु अजूला। और इंसान जो है बड़ा ही जल्दबाज है। तो अपने लिए बुराई की दुआ मांगना, अपने लिए बद्दुआ करना, इंसान क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो जल्दबाज है, वो बेसब्रा हो जाता है। इंसान में हौसला जो है वो कम हो जाता है, ख्वाहिशात का गलबा हो जाता है। गुस्से की वजह से, मायूसी की वजह से, मुसीबत आने पर, कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है। इंसान अपने लिए खुद ही बद्दुआ करने लगता है। क्योंकि हमने इन आयात को अपने लिए देखना है, अपनी ज़िंदगी से रिलेट करना है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। मैं इन आयात में से सिर्फ जो लेसन हमें मिलता है वो ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है।
ایک تو انسان کی ایک برائی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی ہلاکت کی اور برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے کیونکہ وہ بڑا ہی جلد باز ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایسے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی سخت خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو اپنے اچھے ساتھی کی خواہش ہوتی ہے، کوئی کسی سے بنا محبت آ، بندہ ہوتا ہے اور وہ خواہش کرتا ہے کہ اس سے شادی ہو جائے، کوئی موبائل فون کا جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس موبائل فون ہو، کسی کو کوئی کسی کو کوئی۔ یہ ہماری عام زندگی میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تہجد میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے رو رو کے بھی دعائیں کرتے ہیں، رمضان میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں ہے، دعا کریں یا اللہ سے نکاح ہو جائے، اللہ سے نکاح ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتا جو نکاح نہیں ہو رہا اس میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، اس شخص کو چھوڑنا ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے خواہشات کا غلبہ۔ ہم پہ خواہشات، ہم اپنے نفس پہ کہ اتنے غلام بن گئے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کو اپنے لیے طلب کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی طرف سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، تو یہ بھی اپنے لیے بد دعا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول نہیں کرتے، یہی تو اللہ کا احسان ہے ہم پہ، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول کرنے لگ جائیں تو انسان کی موت ہی آ جائے، کیونکہ انسان بعض اوقات اپنی موت بھی مانگ لیتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک ریزن دیکھی ہے کہ خواہشات کے غلبے کی وجہ سے جذبات میں آ کے ایک انسان غصے میں آ کے بھی ایسا کرتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ضد کر لے گا، اپنے آپ کو ہی لان تان کرنے لگے گا، میں آئندہ ایسا کروں گی نہیں، میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ ایسا ہونے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی، مجھے موت آ جائے، استغفر اللہ۔ ایسی بھی چیزیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں اور ہمارے ارد گرد ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ غصے میں دوسروں کو بد دعا دے دیتے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو۔ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی بہت ہی ایسی ہمارے ساتھ کسی کا کوئی سبلنگ ہو سکتا ہے ہمارا جو ہمیں بہت جو انوئنگ ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ہمیں ہر وقت اکتاتا ہے، ہم اسے نہ اکتائے ہوئے ہیں، وہ اس سے ہم کہیں گے اللہ اس کو تو کہیں لے جا، ٹھیک ہے، اس کا تو کچھ ہو جائے، یا یہ رہے یا میں رہوں۔ تو ہم ایسی چیزیں ہیں، اور بچے ہوتے ہیں تو یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ اس کو مجھے کیوں دیا تھا۔ یہ ناشکری کے الفاظ ہیں، یہ دوسروں کو بد دعا دینے کے الفاظ ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ غصے میں آ جاتے ہیں، جلد باز ہے نا انسان، تو بے قابو ہو جاتا، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ خواہشات بھی ہو گئی، اس کے علاوہ غصہ بھی ہو گیا، مایوسی میں جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں ہی کیوں، اس سے پہلے میری موت کیوں نہ آ گئی۔ یہ بھی ہم نے اپنے جملے زندگی میں سنے ہوں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، انسان کا بے صبرا پن ہے، انسان صبر نہیں کرتا، مین چیز یہ ہے۔ اگر ہم صبر کرنے لگ جائیں تو زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک بری عادت بتا دی کہ وہ انسان جو ہے وہ صبر نہیں کرتا، جلد بازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی فطرت ہے۔ اب آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ان دونوں کا ریلیشن کیا ہے۔ آیت نمبر 12 کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی، جسٹ اس آیت کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے ہم یہی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے اس میں ہی سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار یعنی سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت میں ویسے تو بہت ڈیٹیل اس کی ہے، لیکن ہم اس کو دوسری آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، آیت نمبر 11 کے ساتھ، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہو اور سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو، تو اس وجہ سے۔ تو آیت نمبر 11 اور 12 کا تعلق کیسے ہے؟ 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کو جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اس کو، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے لیے اس میں سبق ہے، جو نشانی ہوتی ہے نا اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے لیے نشانی بنائی اللہ نے؟ ہمارے
ہمارے لیے بنائی ہے، دن کو روشن بنایا ہے اور رات کو تاریک بنایا ہے۔ رات کو ہم آرام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سکون لینے کا اور عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور دن کام کاج کا وقت ہوتا ہے۔ بالکل ہم اس میں بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو عبادت رات میں ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مخصوص رات کا جو ہے وہ اس میں عبادت بھی کی جاتی ہے اور اس میں آرام بھی کیا جاتا ہے، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو دن اور رات دو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں۔ دن کو اللہ نے روشن بنایا، رات کو تاریک بنایا۔ دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ اس میں کام کاج کیا جا سکے، اور رات کو تاریک اس لیے بنایا تاکہ اس میں آرام کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ زندگی میں دنیا ہے، کائنات ہے، اس کا نظام ہے، اس میں نہ تو ہمیشہ دن رہتا ہے، نہ ہی ہمیشہ رات رہتی ہے۔ دن بھی آتا ہے اور رات بھی آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں یہ ہمارے لیے کیسے ہیں، ہم ان سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ہم ان سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ جیسے رات ہمیشہ نہیں رہتی، جیسے دن ہمیشہ نہیں رہتا، ویسے ہی انسان کی زندگی میں برے حالات ہمیشہ نہیں رہتے، ویسے ہی انسان کی زندگی میں کبھی بھی خوشیاں نہیں رہ سکتی، ہمیشہ خوشیاں نہیں رہتی۔ جیسے دن رات ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ویسے ہی انسان کی زندگی کے حالات کبھی سیم نہیں رہ سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ان میں دن اور رات جس طرح سے بدلتے ہیں، ویسے انسان کی زندگی کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی انسان کس کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ جیسے ہر رات کے بعد دن آتا ہے اور ضرور آتا ہے، ویسے ہی ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور آتی ہے۔ جیسے رات اندھیری تو ہوتی ہے لیکن سکون کا بھی باعث ہوتی ہے، اسی طرح حالات مشکل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر برا وقت، ہر برا جو ہمارے لیے مشکل ہے، ہر مصیبت ہے، وہ اس بات کا پیغام لاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی آئے گی، کوئی خوشی بھی ملے گی۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مشکل آ گئی، ایک پریشانی آ گئی، ٹھیک ہے آ گئی، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ہم اس پہ صبر کریں گے تو ہمارے لیے اجر ہے۔ اور اگر شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم مصیبت بھی جھیلیں، تکلیف بھی سہیں اور اجر بھی نہ پائیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اس کو کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پہ، کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو مومن دونوں حال میں ہی اجر کما لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ ان آیات کا یہی کنیکشن ہے کہ انسان کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان ہے ایسا ہی لیکن وہ اپنے آپ پہ کنٹرول پا سکتا ہے۔ انسان یہ نہ کرے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً سے جلد بازی کر کے اپنے لیے ہی ہلاکت مانگنے لگے، اپنے لیے ہی برائی مانگنے لگے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ دیکھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ روز ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ رات آئی ہے تو دن آنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آج میم نے بہت اچھی مثال دی کہ رات کی 12 بجے ہیں، ہمیں خواہش ہونے لگے کہ ابھی دن ہو جائے، تو ایسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جب دن کا وقت ہوگا، رات پوری گزرے گی تو اس کے بعد ہی دن آئے گا۔ تو اسی طرح زندگی میں جو مشکل حالات ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے پھر جانا ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس آسانی آنی ہوتی ہے، پھر ہمیں خوشی ملنی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے ہی دن ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب تک صبر کرنا ہے جب تک مصیبت کے ٹلنے کا وقت نہ ہو جائے، جب تک مصیبت اپنا ٹائم پیریڈ پورا نہ کر لے۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز ہمارے لیے کب بہتر ہے، اور اس کا احساس ہمیں بعد میں ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا فائدہ؟ تب صبر کا فائدہ ملتا ہے، بعد میں نہیں ملتا۔ تب ہم نے جو ہے وہ صبر نہیں کیا، جلد بازی کی اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صبر کریں، کیونکہ صبر ہی سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جب تک ہم صبر نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آج کے لیسن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا جو اس کا مشکل حالات ہیں، دین پہ عمل کرتے ہوئے ہوں یا
کسی صحیح کام کو کرتے ہوئے ہوں تو ان کو فیس کرے، ان میں صبر کرے۔ جب بھی زندگی میں مشکل وقت آئے تو اس کو صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ سے مدد مانگے، اور پھر اپنے کام کو جاری رکھے، اس کام کو چھوڑ نہ دے اور لوگوں کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔